बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। इस वक्त इंतहाई अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि मक्का एग्रीमेंट के अंदर शामिल होने जा रहा है ईरान, और ये बात कर रहे हैं इस वक्त मेहदी रहीमी, जो हेड ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है खाना मिल्लत। उन्होंने अल मयादीन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि ईरान को इन्विटेशन मिल चुकी है। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं तेहरान, और इस हवाले से इस्माइल बगाई जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान के, उन्होंने कहा कि बायलैटरल लेवल पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ जो रीजनल इशूज़ हैं उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। तीसरी तरफ से न्यूयॉर्क मैगजीन ने एक तफसीलन रिपोर्ट जारी की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, जिसके मुताबिक वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप साहब इस वक्त नाकाम नज़र आ रहे हैं ईरान के साथ जंग में, और वो ईरान को नहीं अपनी फेवरेबल एग्रीमेंट के लिए तैयार कर पाए। बल्कि इसके साथ वो ये कहते हैं कि जो 4 माह और 6 माह इस वक्त तकरीबन इस जंग को हो चुके हैं, और पहले दिन जो 40 बम्बार्डमेंट की है फाइटर जेट्स के ज़रिए से, जिसमें ईरान को कायल नहीं किया जा सका, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म नहीं किया जा सका, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं। रादर ईरान ने अपना लिवरेज कायम कर लिया, बड़ा पावरफुल लिवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि इस सारे हवाले से अगर नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका को है, बिकॉज अमेरिका की जो मिनेशन है वो डिप्लीशन का इस वक्त शिकार है और अमेरिकन स्ट्रेटजी नाकाम है। और जो खित्ते के अमेरिका के साथी हैं, अमेरिका के साथ वो ममालिक जिनकी दोस्ती है, वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं और वो नहीं समझते कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये न्यूयॉर्क मैगजीन की इस वक्त हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जो मक्का एग्रीमेंट है वो फैलते हुए नज़र आ रहा है। बांग्लादेश इस वक्त अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ईदर इकोनॉमिक साइड या मिलिट्री साइड अगर हम इसे ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इनफैक्ट इंडिया को तो ये चुभेगा। अगर वो यही समझते हैं कि मक्का का कोई इम्पैक्ट नहीं है और ये तीनों ममालिक किसी न किसी मिलिट्री सिचुएशन के अंदर हैं, तो फिर उन्हें अपने ही डिफेंस एनालिस्ट परवीन साहिनी को सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि जयशंकर साहब को उनकी ये सलाहियत ही नहीं है कि वो ये समझ सकें कि सेंचुरी में एक आध डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये एक इस्लामी इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहा है। रीजनल अप्रोच, रीजनल इशूज़ को रिजॉल्व करने की एफर्ट नज़र आ रही है, और यहाँ पे फेलियर है हिंदू इंडिया का और हिंदू माइंडसेट जयशंकर का, जो इस डेवलपमेंट को नहीं समझ पा रहे। ये कौन बात कर रहे हैं? ये परवीन साहिनी बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं। मामला यहाँ पे नहीं रुकता। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ, वो दिन ब दिन खराबी का शिकार हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि जो हमारे साथ डील साइन हुई है उस डील में भी हमें धोखा देने की कोशिश की गई है। 11th आवर में जितनी भी बातें की गई थी उनसे पीछे हटकर अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा और कनाडा को बहुत कम दे रहे थे। तो लिहाजा हम लीश करने जा रहे हैं एक ट्रेड वॉर को अमेरिका के हवाले से। इस वक्त अमेरिका को सोचना होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप एज अ बिजनेसमैन कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने आर्ट ऑफ द डील किताब भी लिखी, जो कि बहुत ही मशहूर किताब हुई, और मागा कॉन्स्टिट्यूंसी की उनको सपोर्ट भी है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन एज अ बिजनेसमैन अगर आप वही तरीका अख्तियार करेंगे जो कि बिजनेस डील में किया जाता है, तो फॉरेन पॉलिसी, सफारती लिहाज और पॉलिटिक्स इससे ज़रा जुदा है। और यही वजह है कि सफारती मैदान पे और सियासत के मैदान पे अमेरिका को वो फ़ायदा होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो एम्बेसडर टॉम बारेक हैं, ये स्पेशल इन्वाय हैं टर्की, सीरिया और इराक के, अमेरिका के। वो कहते हैं कि अगर इजराइल और तुर्की के दरमियान में जंग होती है तो उस सूरत में तुर्की बहुत पावरफुल कंट्री है, और अमेरिका ये समझता है कि अगर तुर्की अपने फाइटर जेट्स को उड़ाता तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता। आपने देखा कि उसकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है टर्की की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल, और फिर टर्की एक पावर रहा है, ऑटोमन एम्पायर एक पावर रही है। बहरहाल इस वक्त जो मक्का एग्रीमेंट है उसकी क्या सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान के दरमियान में क्या सफारती काविशें चल रही हैं, या इसी तरह से बातचीत भी चलती रहेगी और मार धाड़ भी चलती रहेगी, और इसके साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का क्या किरदार है, क्या मक्का एग्रीमेंट में बाकी ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं, ये वो सवालात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस पर हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं, फिर अपने मेहमानों से इस पर गुफ्तगू करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है।
تازہ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن ایران پر نئی اور سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ تہران نے خبردار کیا ہے کہ دباؤ بڑھنے کی صورت میں وہ فوجی رد عمل دے سکتا ہے۔ آپ نے ہرمز کی صورتحال بھی بدستور عالمی تشویش کا باعث ہے۔ اس صورتحال کے اثرات شام اور خطے کے دیگر ممالک تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ شام اور اسرائیلی کارروائیوں کے بعد امریکہ ترکی، اسرائیل اور شام کے درمیان ایک ایسا رابطہ نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے کسی غلط فہمی کے نتیجے میں بڑا فوجی تصادم نہ ہو۔ امریکی نمائندے ٹام بیراک کے مطابق شام میں حالیہ اسرائیلی کارروائی ترکی اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کشیدگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بحال کرانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے چین کی حمایت سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے راستے تلاش کیے ہیں۔ دوسری جانب آپریشن سندھور کا حوالہ اب بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ مستقبل کی کشیدگی کے تناظر میں دیا جا رہا ہے۔ حالیہ خبروں میں زیادہ تر 2025 کی کارروائی، اس کے اثرات اور اس پر دونوں ممالک کے بیانات زیر بحث ہیں۔ لہٰذا موجودہ صورتحال میں زیادہ بڑا خطرہ کسی فوری نئے آپریشن سے زیادہ امریکہ، ایران، اسرائیل، شام، ترکی اور جنوبی ایشیا میں موجود مختلف تنازعات کے باہم جڑنے کا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیلنج یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سرحدی اور سفارتی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ کشیدگی کو بھی قابو میں رکھے۔ آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، ایک اچھی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انتہائی اہم ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے سالک صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن شوز میں آپ شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے سر وقت کا بہت بہت شکریہ۔ میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہوں گے، پھر اگلے سیگمنٹ میں پھر ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے۔ سب سے پہلے میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے سالک صاحب فرمائیے گا، آج کی سب سے جو امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے وہ مہدی رحیمی کے حوالے سے ہے۔ المیادین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایران مکہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے اور ایران کو اس حوالے سے انویٹیشنز ملی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ سر؟ ہم سارے یہ کہتے تھے کہ اس ریجن میں یہ جو سیکیورٹی آرڈر مرتب پا رہا ہے یہ اسی صورت میں افیکٹو ہوگا جب ایران بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ آج ہی میں نے ایک آرٹیکل دیکھا فورن افیئرز میگزین میں، جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ میگزین ہے دنیا کا، پاپولر، جس کا ٹائٹل سیز اینڈ آف امریکن مڈل ایسٹ کولن ایران اینڈ لاسٹ گیپ آف فیلڈ آرڈر۔ یہ لکھا گیا ہے بائی مارک لنچ۔ لیٹ می سے کہ میں ابھی تک اس آرٹیکل کو پڑھ نہیں سکا، لیکن یہ ایگزیکٹلی جو ٹائٹل ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہی کچھ ہے جو ہم بہت عرصے سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ اس جنگ کا ایک بہت بڑا جو کانسیکوینس ہونے جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ری ڈیفائن ہوگا۔ امریکہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ سڈن ایوکٹ کر جائے گا اس ریجن سے، لیکن ڈرا ڈاؤن ضرور ہوگا، اور وہی یہ آرٹیکل ٹائٹل بھی یہی بتاتا ہے۔ اور آئی ایم ویری شیور کہ اسی طرح کے کانٹینٹس ہوں گے اس آرٹیکل کے، جو میں فرسٹ اپرچونٹی میں پڑھوں گا۔ لیکن آن گراؤنڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے ریجنل 4 کی باتیں ہو رہی تھیں، جس میں دیٹ واز انیشل بریک، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ تھے، لیکن الٹیمیٹلی جب اس نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کی شکل لی تو اس میں 3 ممالک، ایجپٹ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا، بات چیت اس کی سن رہے ہیں، اس کے علاوہ قطر کی بھی سن رہے ہیں، کویت کی بھی سن رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ایران جوائن کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی دا ریئل گین آف مسلم ورلڈ، کیونکہ ابھی تک اس ایگریمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے سنی بلاک، تمام ممالک جو ہیں وہ سنی مسلک کے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو اس طریقے سے بھی پرسیو کر رہے ہیں کہ شاید یہ انسٹیگیٹ کیا گیا ہے بائی دا یو ایس اینڈ اگینسٹ ایران۔ تو اس ایگریمنٹ کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اس کی سنسیریٹی یا پرپس کا اور اس کے جینوننس کا، کہ اگر ایران بھی اس میں شامل ہو جائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل پرابلی دوبارہ سے ایران کے وہ جو ہے سجون پہ ہیں، سو آئی ایم شیور کہ کوششیں کی جائیں گی کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو ویکیوم بننے جا رہا ہے امریکہ کے ڈرا ڈاؤن کے بعد،
اس کو افیکٹولی جو ہے وہ جو مسلم ورلڈ اور مسلم ممالک ہیں وہ فل ان کریں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب جے شنکر صاحب نے ایک گفتگو میں کہا کہ مکہ ایگریمنٹ صرف ایک پوائنٹ اسکورنگ ہے اور اس کا ریئلی کوئی ایفیکٹ ہمیں آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. اس وقت ریئل وار سچویشن ہے ٹرکی کے لیے, سعودی عرب کے لیے, لیکن یہ ممالک ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے. گو کہ اس پہ پراوین سائنی نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ جے شنکر صاحب ہندو مینٹالٹی کے ساتھ جو سنچریز بیسڈ ایک ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر قمر چیمہ, آپ امریکہ کو بھی سمجھتے ہیں, انڈیا کو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ ڈاکٹر قمر چیمہ ہے انڈیا پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم جن صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیں, میں 1 منٹ ذرا پچھلے سوال پہ کمنٹ کر لوں جو آپ نے جن صاحب سے کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایران اس کا حصہ بن سکتا ہے مکہ پیکٹ کا. اچھا, اس کی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے یا فورن پالیسی ہے اس سے کیا باقی خطے کے ممالک ایگری کرتے ہیں, اور جس انداز سے وہ اس فورن پالیسی کو پرسو کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, اور جس طرح کے نیشنل سیکیورٹی رسک وہ لیتا ہے, ایران لیتا ہے, اور جس طرح سے اس کی نیشنل سیکیورٹی کے آبجیکٹو حاصل کرنے کے جو مینز ہیں اس کے, تو اس میں کیا باقی ممالک جو ہیں وہ آتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایران اپنا ڈیٹرنس انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرتا ہے, اس کے ذریعے چیزیں آپریٹ کرتا ہے, یہ جو 3 ممالک ہیں ان کا ون آف دا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھرو اسٹیٹ سورسز یا تھرو اسٹیٹ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹو اچیو کرنے ہیں, اور جو مونوپلی ہے وائلنس کے اوپر وہ اسٹیٹ کی ہونی چاہیے, نہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لارجلی ایک مشکل چیز نظر آتی ہے. اور پھر دوسرا, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت جتنی انٹرنل جو پاور کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں, کہ جہاں پہ پریزیڈنٹس جو ایران ہے وہ از اے ویری امپورٹنٹ فگر, لیکن لارجلی وہ اکانومی کو دیکھتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے گولز وہ نہیں دیکھتے. تو میرا خیال ہے بس اتنا ہی میں کہوں گا, لیکن یہ ایک میرا ویو ہے. اچھا, ویسے قمر چیمہ صاحب چونکہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, صرف میں اس میں 2 پوائنٹس رکھوں گا, پھر جنرل صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا بریک کے بعد. دیکھیں فارن پالیسی کے حوالے سے ایران کے جو صدر پزیکشیاں ہیں, انہوں نے کہا ہماری فارن پالیسی کا جو محور ہوگا وہ ہوگا اسلام آباد MOU, اور اسلام آباد MOU میں جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی بات کی گئی. بالفرض کہ 8ویں نمبر جو شک ہے وہ کہتی ہے کہ نہ ایران نیوکلیر بام لے گا اور نہ نیوکلیر بام رکھے گا. کیا اس کے باوجود بھی چانس نہیں بنتا, یا یہ جب تک سلسلہ رکے گا جب تک کہ کوئی مکمل طور پہ باضابطہ طور پہ امن قائم نہیں ہو جاتا امریکہ اور ایران کے درمیان میں؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ سے بھی پوچھیں گے, اور آپ سے پہلے جنرل صاحب سے پوچھیں گے. ایک اور مہمان بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ کیا ایران کی جو فارن پالیسی ہے وہ خطے کے ممالک اسے تسلیم کریں گے, اور اس کے ساتھ میں جو وہ مینز استعمال کرتے ہیں ٹو ریئلائز دا اینڈ, کیا وہ ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ قبول کریں گے, اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ مکہ ایگریمنٹ کا کس طرح سے حصہ بن سکتے ہیں؟ جنرل سمریش سالک صاحب آپ کیا کہیں گے, جو چیمہ صاحب نے ایک بڑا ریلیونٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, چیمہ صاحب از این اتھارٹی, میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو ریگارڈ کرتا ہوں, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بدلے گا, سو میرے نزدیک مڈل ایسٹ میں جو اسٹیٹ آف اینیموسٹی تھی مختلف ممالک میں وہ چینج ہوگی. کوئی اور ریپلیس کرے گا امریکہ کو, وہی کچھ سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کرنے کی. مڈل ایسٹ میں جو ڈسکارڈ اور جو اینیموسٹی تھی وہ جنریٹ کر رہا ہے اسرائیل. اور میں یہ کہنا کوٹ کرنا چاہوں گا جارج فریڈ مین کو, نیکسٹ 100 ایئرز, جس میں اس نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں یو ایس کا آبجیکٹو اسٹیبلٹی نہیں بلکہ انسٹیبلٹی ہے. یو ایس چاہتا ہے کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی رہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے بیکاز انسٹیبلٹی ہوگی تو ہی یو ایس اپنے آبجیکٹو اٹین کر سکے گا. ایران عراق کی جنگ ہوئی, سعودی عربیہ اور ایران کو آپس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اس جنگ میں تمام ممالک کو کوشش کی گئی کہ یہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو تباہ کریں, اور کام اسرائیل اور امریکہ نے کرنا ہے وہ یہ ممالک خود ایک دوسرے کے ساتھ کریں. سو میرے نزدیک اگر جو میری وش لسٹ ہے تاکہ یہ اوور آل انکلوسیو ٹائپ یہ ارینجمنٹ ہو, تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر
कोई डिस्टिंक्शन ना हो कि ये सुन्नी ब्लॉक है या शिया ब्लॉक है, शुड बी एन इस्लामिक ब्लॉक। और इस्लामिक ब्लॉक जब मेरी एक दफ़ा बात हुई थी एक इजिप्शियन स्कॉलर से जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के काउंटर में कहा था कि देयर ऑट टू बी मोहम्मदन अकॉर्ड, मोहम्मदन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अकॉर्ड होना चाहिए जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों। तो अब जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल उनकी रेट इस रीजन में ख़त्म हो रही है, तो वो पॉलिसी जो हम ईरान की समझते हैं कि जी वो कंट्रडिक्टरी हैं, वो भी चेंज हो जाएंगी। वो भी कोई हरफ आखिर थोड़ा है कि वो उसी तरीके से रहना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने एनिमोसिटी ख़त्म करनी है, डिस्कॉर्ड ख़त्म करना है, सऊदी अरेबिया और ईरान की हमने कोई जो है वो एनिमोसिटी ख़त्म करनी है, अगर हम जो है वो जो प्रॉक्सीज जिनकी हमें फिक्र है वो तो मोस्टली दे वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इजराइल। तो अगर हमने सारों ने इकट्ठे होकर इजराइल को ही देखना है तो मेरा ख्याल है इससे कि बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, और मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखूंगा और इसको एक लाइकली प्रोबेबिलिटी देखूंगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अगर इसका जवाब देना चाहें और साथ में जयशंकर के ऊपर भी अपनी स्टेटमेंट दें ताकि फिर मैं बुखारी साहब की तरफ जा सकूं। जी, बस मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से अगर चीज़ें चलें और जितनी भी डिसरप्टिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ उनके ऊपर चेक रखने के लिए और बाकी जो खित्ते में हालात ख़राब करने वाले एक्टर्स हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए तो ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन जो आपने जयशंकर साहब की बात की है, मैं समझता हूँ जयशंकर साहब एक्चुअली मुझे लगता है कि ये उनके कद काठ से बहुत बड़ा सवाल था जो उनसे पूछ लिया गया। और वो मैं इसलिए कद काठ कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो वजीर खारजा हैं, वो वजीर खारजा हैं लेकिन ही डज नॉट एंजॉय द रियल पावर। वो जो मेजर फैसले हैं वो या तो दोवल साहब ने करने होते हैं या फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो शायद दोवल साहब को इसका अंदाजा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो जो बात कर रहे थे कि एक लाइव मिलिट्री सिचुएशन है तो इन मुल्कों ने क्या किया, तो इन मुल्कों ने अगर इतनी बड़ी मिलिट्री है, पावर्स है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तो एक अगर डिफेंसिव अरेंजमेंट है तो दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान अब और सऊदी अरब होती से लड़ना शुरू कर दें। मतलब दिस इज व्हाट ही वांट्स कि अब दो बड़ी स्टेट्स जो हैं वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको के इंगेज किया गया है कि जाओ पाकिस्तान को और सऊदी अरब को इंगेज करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब नॉन स्टेट एक्टर से लड़ाई शुरू कर देंगे या कि उसको मैनेज करेंगे। तो मेरा ख्याल है और सऊदी अरब ने बहुत केयरफुली कैलकुलेटेड फैसले किए हुए हैं। बड़े रैशनल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप है दोनों साइड पे, और हमें पता है कि कब किस वक्त कौन सी चीज जब थ्रेटन करेगी नेशनल सिक्योरिटी को तो उस पर एक्ट करना है। और ईरान भी एक सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको स्पेस भी दी जा रही है और ईरान की लिमिटेशंस है और वो समझते हैं कि उनको क्या करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो इस तरह नहीं देखेंगे, ना कोई इमोशनल फैसले करेंगे। और हमें पता है कि इराक के अंदर मलेशियाज हों या यमन के अंदर हों, इनके क्या गोल्स हैं, इनके पीछे कौन हो सकता है। इवन इराक के अंदर कई ऐसे हमले हुए हैं जिसको ईरान ने भी ओन नहीं किया, नोइंग कि ये रोग एलिमेंट्स हैं जिनको इजराइल इस्तेमाल कर सकता है। तो आप जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इतने महाज नहीं खोलते और बड़े केयरफुल रहना पड़ता है। खुद तो जयशंकर ईरान जाके बैठ जाते हैं कि हमारे शिप गुजरने दें, जहाज गुजरने दें, प्लीज कुछ न करें आप। और पाकिस्तान और सऊदी अरब को कहते हैं कि जाओ तुम मिलिटरीली इन्वॉल्व हो, जो हमें बहुत अच्छे से पता है। सो मेरा ख्याल है कि इनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि अब देखिए, दिस इज नॉट जस्ट फॉर ये, अगर इंडियंस को अगर आप करें तो मैंने तो दिन भी डॉक्टर साहब एक छोटा सा एक आर्टिकल भी लिखा था रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के ऊपर और बाकी जगहों पे भी। तो मेरा ये व्यू है कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट है उसकी जो ज्योग्राफिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज हो गई हैं और इंडियंस को इसका बहुत अच्छे से पता है। और हम फ्यूचर के अंदर जो इंडिया जो स्पेस फॉर वॉर ढूंढता रहता है ना डॉक्टर साहब, वो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन में हम उसको भी ब्लॉक करना चाहते हैं। और वो बार बार ये समझता है कि पाकिस्तान के पास एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं है, फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड है, IMF प्रोग्राम के नीचे है, तो हम और इंडिया की बड़ी ज्यादा ग्लोबल प्रोफाइल है, वो सारी चीजें पाकिस्तान मैनेज भी कर रहा है और कुछ जगहों पे इंडिया भी एक्सपोज हो गया। तो हम उसको भी बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमारा तो जो मेन जॉब है वो है कि जंग ना हो, टू स्टॉप वॉर और टू डिटर
انڈیا کے وہ جنگ کی طرف نہ جائے. تو میرا خیال ہے پاکستان ول کیپ آن اچیونگ آبجیکٹیوز, کیونکہ انڈیا کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی جو وہاں پر رولنگ پارٹی ہے, کیونکہ دیکھیں انڈیا کو جو خطرہ ہے, ڈاکٹر صاحب آخری بات کہہ دوں, تو انڈیا کو خطرہ ہے اور جو رولنگ پارٹی کو خطرہ ہے, یہ دو ڈیفرنٹ خطرے ہیں. رولنگ پارٹی اپنے آپ کو جب پاور سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا تھریٹ پرسیپشن اسٹیبلش کرنی ہے انڈیا کے لیے کہ انڈینز کو بھی لگے کہ ان کو بھی یہی خطرہ ہے. یہ دو علیحدہ خطرے ہیں اور انڈینز کچھ حد تک سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, باقی ایموشنل ہیں, میڈیا وارفیئر کے نیچے آئے ہوئے, ان کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو باقی یہ آپ نے صحیح کہا, اور میرے خیال میں جو جینزیز ہیں انڈیا کی, انہوں نے تو اس دفعہ اظہار بھی اس کا کر دیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. ایئر کموڈور ریٹائرڈ گوہر الحسن صاحب, پہلے تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اسٹوڈیو کے اندر. فرمائیے گا مکہ ایگریمنٹ کے اندر اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش نے بھی انٹرسٹ اپنا ظاہر کر دیا ہے کہ اس میں شامل ہو, اور اگر وہ شامل ہوتا ہے چاہے وہ اکنامک سائڈ سے ہو یا سیکیورٹی سائڈ سے ہو, دونوں صورتوں میں انڈیا کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مدعو کرنے کا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ ایگریمنٹ اوور آل بہت اچھا ایک ایگریمنٹ ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو پاکستان کے لحاظ سے بھی ہے, ترکی کے لحاظ سے بھی ہے, اور سعودی عرب کے لحاظ سے بھی ہے. تو یہ صرف اسی بیک گراؤنڈ کی ایک ایکسٹینشن ہے. مگر جیسے ان معزز مہمانوں نے دو تین چیزیں ہائی لائٹ کی, اس کا صحیح فائدہ تب ہی ہوگا جب دو بنیادی چیزیں, میرا اوپینین یہ ہے, ایک تو یہ کہ الٹیمیٹلی پوری OIC اس میں کور ہو. ایک چیز, کیونکہ OIC بھی کوئی ازل سے نہیں تھی, 1969 میں بنی. اسرائیلی تھریٹ بہت بری طرح سے مینیفیسٹیٹ ہو رہی تھی اس ٹائم میں بھی, تو اس وقت مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ ایک فورم بنایا, اور سعودیہ واز دا لیڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو ان تمام کنٹریز کو خیال رکھنا چاہیے, نہ صرف کسی مسلم ملک, ایون مسلم گروپ کے بارے میں بھی جو ہے محتاط رویہ, اور کسی کو ہیڈ آن انگیج نہیں کرنا چاہیے. the focus should be on resolution of the conflict, not to become a party of the conflict. اگر یہ دو اصول رکھیں گے تو شنی کا مسئلہ بھی نہیں ہے, مسلمان ہم سب ہیں الٹیمیٹلی. اچھا, اس میں دو مسائل ہیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا, حقان فیدان جو فارن منسٹر ہیں ترکی کے, انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا, اس میں نان مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر اس کے چارٹر سے وہ ایگری کرتے ہیں. تو وہ اشارہ دیا انہوں نے, مثال کے طور پہ چائنا, رشیا کی طرف بھی, اور ساؤتھ افریقہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. دوسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے مسلم کنٹریز ہیں جو کہ دوسرے الائنس میں کھڑے ہو گئے. مثال کے طور پہ صومالی لینڈ کو لے لیجئے, مثال کے طور پہ آپ UAE کو لے لیجئے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اچھا, پہلے تو میں ایک چاہوں گا کہ ہم ہر چیز ویسٹرن پرزم اور ویسٹرن تھاٹ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں USA اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پہ. USA ورلڈ لیول پہ ہیجمون ہے, ہیجمونی چاہتا ہے, اور ٹرمپ تو اس بارے میں بہت اوپن ہے. ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وینزویلا کو انہوں نے وینزویلا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ٹیک اوور کیا, اس کا آئل لوٹنے کے لیے ٹیک اوور کیا. اسی طرح اسرائیل ہے جو خطے میں ہیجمونک ڈیزائن رکھتا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ہوتی, غلط بات ہے. ہوتیز اگر آپ ایگزیکٹ تاریخ اور سچی بات کریں تو سعودیہ کے ایک معاہدہ کرایا گیا تھا 2014 میں, جس کے تحت جو اس وقت وزیر اعظم تھے جب ختم ہوئی تھی علی عبداللہ صالح کی گورنمنٹ, تو 6 مہینے بعد الیکشن ہونے تھے اور چینج اوور ہونا تھا. 6 مہینے بعد وہ الیکشن نہیں ہوئے, 6 یا 2 سال کا ٹائم تھا, الیکشن نہیں ہوئے, اور حوثیز نے جو ندرن یمن کے باسی تھے انہوں نے ایک ایجیٹیشن موومنٹ سٹارٹ کی. بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, ویری مچ پارٹ آف دی اسٹیٹ ہے. ان کا پراپر ایک وزیر اعظم ہے, پوری فورسز ہے. حزب اللہ ایک پارٹی ہے اسٹیبلشڈ لیبنان کی, اس کے منسٹرز بھی ہیں, اس کے ممبر آف اسمبلی بھی ہیں. یہ نان اسٹیٹ ایکٹر اور یہ اس قسم کی ٹرمز پراکزیز یہ ویسٹ استعمال کرتا ہے. خود اسرائیل پراکزی ہے USA کا, USA کے بہت سارے گروپس ہیں جو پراکزیز ہیں. تو ہمیں ان ٹرم سے اجتناب کرنا چاہیے. عراق کی اگر بات کریں, خود میں 2 سال عراق رہا ہوں. حشد الشعبی عراقی آئین کے تحت باقاعدہ عراقی فورسز میں شامل ایک گروپ ہے جس نے داعش کی خلاف لڑائی
میں عراق کی ریگولر ٹروپ سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں. تو ایک کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے, یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنے وجود کو موجودہ ملک جس میں وہ رہتے ہیں اس کے بگر پرسپیکٹو میں موجود ہیں. تو اب اگر میں بات کروں کہ یہ معاہدہ تبھی بنیادی طور پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کا فوکس مسلمان ملکوں پہ ہی ہونا چاہیے. نہیں اچھا آپ نے بالکل اچھا فرمایا. چونکہ ہم آخری مراحل میں نا یہ سیگمنٹ ختم ہونے لگا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب کو انگیج کر لوں. جنرل صاحب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کموڈر صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اسرائیل ایک چیز ہے. میں دیکھ رہا تھا نیتن یاہو کے ایک انٹرویو کو جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آج کل میں بیری اسٹراس کو پڑھ رہا ہوں, ہسٹورین ہے, ویسٹرن ہسٹورین ہے, اور انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے وہ لکھی ہے روم ورسز اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ جو روم ہے بیسیکلی وہ امریکہ ہے, اور آج کل ہم امریکہ کے خلاف ہیں, اور خود امریکہ کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں ڈریگ کر کے اس وار میں بدنام ہم ہو رہے ہیں کہ جی امریکہ ایران کی وار ہے اور اسرائیل پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو اس وقت نیتن یاہو کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اصل میں مروانا چاہ رہے ہیں اس روم کو, اس سے بدلہ لے رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب ویری ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. دیکھیں مجھے سم ٹائم آئی لاف ایٹ دس فیکٹ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی سیاست ایک ولیج کی سیاست جیسی ہے, کہ ایک چودھری ہوتا ہے وہ اپنا بدماش پالتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ بدماش اسے آنکھیں نکالنا شروع کر دیتا ہے, پھر اس بدماش کو رین ان کرنے کے لیے ایک اور بدماش پالتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے ویریٹیبل آرم ہیں. بیکاز مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اسرائیل کے لیے کیوں مطلب اتنا زیادہ کیوں امپورٹنٹ ہے اسرائیل امریکہ کے لیے, تو میرا جواب یہ تھا کہ وہ جو آبجیکٹو ہے امریکہ کا ٹو مینٹین انسٹیبلٹی ان مڈل ایسٹ, وہ اسرائیل ہی پرفارم کر رہا ہے. سو وہ ایک بہت بڑا جو انٹرسٹ ہے امریکہ کا اس کو سرو کر رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ویری ریسنٹلی اسرائیل نے امریکہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اسرائیل نے امریکن پریزیڈنسی کو ٹیک اوور کر لیا. سب سے پہلے اسرائیل نے جن چیزوں کو شکل کیا وہ تھا اکانومی اور میڈیا یو ایس کی, بیکاز انہیں پتا تھا کہ ان کو اگر ہم نے کنٹرول کیا تو ہم سب کچھ کنٹرول کریں گے. سو میرے نزدیک ایک سپر پاور جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں. وہ بہت سارے کام وہ امریکہ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوری میں اسرائیل کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا ایپسٹین فائلز ہیں یا کیا ڈائمینشن ہے یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, لیکن یہ وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دوبارہ سے اسرائیل کو گلے لگاتے ہیں. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ سمرین سالک صاحب, آپ نے بڑا زبردست وقت دیا ہمیں, بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. ناظرین یہاں پہ بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ایک جرنلسٹ آغا اقرار ہارون صاحب بھی جوائن کریں گے, میرے کوچ ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہیں, اور گور الحسن بخاری صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے پھر فردر اس پہ بات کریں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں کیا انڈیا کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے, اور امریکہ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ سمرین سالک صاحب بڑی انٹرسٹنگ گفتگو فرما رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ سم ٹائمز آپ بدماش پالتے ہیں اور سم ٹائمز بدماش اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو ہی آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل صادق ہے اسرائیل اور امریکہ کے کیس کے اندر. بہرحال چند امپورٹنٹ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو. سب سے پہلے ماریو نفال جو کہ بہت اچھے اینالسٹ بھی ہیں, اپنا بہت ہی نون پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, بنگلہ دیش کے حوالے سے کہتے ہیں ڈھاکہ از ناؤ تھنکنگ اباؤٹ جوائننگ دا سعودی پاکستانی ترکی مکہ پیکٹ and that's a bigger deal than it sounds. Foreign Affairs Advisor Humayun Kabir says they are running a Bangladesh first policy and have a positive approach toward jumping in either on the economic side or the defense one. Nothing's locked in yet, but if Bangladesh actually signs up, you are looking at a real shift in who it leans on, and India won't love watching that happen right on its border. دوسرا ایران آبزرور کہتا ہے کہ ہیڈ آف ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل آن ٹرمپس اکنامک وارفیئر کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیکنگ ٹو ایکسپانڈ دا وار, بٹ if countries surrounding Iran cooperate with the Americans in the economic war, we will strike their interest. Not a single drop of oil will leave the Persian Gulf or the Strait of Hormuz, and we will also target other routes used to export oil from the Persian Gulf. اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی لنک جو ہیکرز ہیں انہوں نے 4 دن یو کے ایک چھوٹے پاور پلانٹ کو انہوں نے اسٹک کیا ہوا تھا.
ماریو نفال کے ایک اور بہت امپورٹنٹ انہوں نے ٹویٹ کی ہے، وہ ہے کارنے کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ کارنے صاحب فرماتے ہیں کینیڈا سپلائز 99% آف US نیچرل گیس امپورٹس، 85% آف اٹس الیکٹریسٹی امپورٹس اینڈ 60% آف اٹس crude. He says Washington may talk tough on trade, but it does not want that tape turned off. The dependence cuts both ways. Canada needs the US market, while any serious disruption would mean higher cost and tighter supplies on both sides of the border. Ottawa can build alternatives, but neither side can easily walk away. وہ اس ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ کی ڈیل کے حوالے سے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس وقت ہمیں آغا اقرار ہارون صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، نون جرنلسٹ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ گورنر حسن بخاری صاحب. سوالات آپ کے ذمہ سر. جی بہت شکریہ. ایک تو دیکھیں، میں اگر ایئر کموڈور صاحب مجھے بتا سکیں کہ وٹ ڈو یو میک آف یہ جو ابھی بنگلہ دیش کی بات چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور خاص طور پہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو ٹرکش فارن منسٹر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، نان مسلم بھی آ سکتے ہیں، تو ایکچولی پھر تھریٹ کیا ہے؟ اور کیا اسرائیل تھریٹ ہے، کوئی اور تھریٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کا کوئی نہ کوئی کامن اینیمی تو ہونا چاہیے. آپ ایسے کوئی بھی دنیا میں جو ملٹری الائنس بنتا ہے، یا کہ یہ ایک آئی واش ہے جو ٹرکش فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہمارا تھریٹ ہے، یہ بھی ہمارا تھریٹ ہے. اور بنگلہ دیش آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سٹیبل اس وقت ہے؟ اور پرٹیکولرلی لوکنگ ایٹ دی تھریٹس جو بنگلہ دیش کو ہیں، ریسنٹلی ہم نے انڈیا کی طرف سے دیکھا، کیا باقی ممالک ریڈی ہوں گے بنگلہ دیش کو اس میں انوالو کرنے میں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت پرٹیننٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایکچولی دو تین چیزیں ہیں. کچھ بعض دفعہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اسٹریٹجک میسیجنگ ہوتی ہے. جو بنگلہ دیش کا پرانا سیٹ اپ تھا وہ ہیویلی آپ سمجھتے ہیں اور انڈیا کے اوپر کائنڈ آف ریلائنٹ تھا بہت ساری چیزوں پہ. اور جو ایک جینوئن پاپولر موومنٹ کے تھرو نیا سیٹ اپ آیا ہے، اس کی کافی زیادہ آلریڈی فردر ویسٹ کی طرف اپروچ ہے. یعنی کہ پاکستان کو بھی انہوں نے شروع سے اہمیت دی، اور انڈیا کے علاوہ ملٹی نیشنل مزید انگیجمنٹ کی طرف ان کا فوکس ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ان کا انٹینٹ ہے، ایک اسٹریٹجک میسیجنگ ہے اسپیسیفکلی انڈیا کو بھی، کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اب یہ نہیں ہے کہ ایک رینٹیئر اور ٹوٹلی انڈیا ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہتا ہے، بلکہ الحمدللہ بنگلہ دیش بھی ہمارا پہلے ایک بازو رہا ہے. ان کی ایک ٹھیک ٹھاک اکانومی ہے، ایک ٹھیک ٹھاک آبادی ہے، وہ اپنا ایک ڈیو رول ریجن میں بھی اور پھر بگر مسلم کمیونٹی میں بھی پلے کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز اٹھائی کہ اینڈ آف دی ڈے اس مکہ ایگریمنٹ کو، جس کو ڈیفینیٹلی ہم سب کو ویلکم تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان، ترکی، سعودیہ، یہ سارے ملک بھی مسلم ملکوں کے انتہائی امپورٹنٹ ملک ہیں اور ایک بڑا رول ادا کیا بہت ساری جگہوں پہ. بٹ ان کی کامن تھریٹ کیا ہے؟ اچھا، یہ بعض کویشچن آپ خود بہت ماشاءاللہ ہم سے بہتر کوالیفائڈ ہیں. بعض تھریٹ جو ہوتی ہے ایمبیگوس بھی رکھنا ہوتی ہیں، ڈیفائن بھی نہیں کرنا ہوتی. بٹ آن دا فیس آف اٹ جس بیک گراؤنڈ یہ بنا ہے، جو آپ پہلے بھی بتا رہے تھے کہ ایک آرکیٹیکچر تھا سیکورٹی کا جو ہیویلی ریلائنٹ تھا ویسٹرن تھاٹ پہ یا ویسٹرن کنسٹرکٹ پہ. ان کے بیسس تھے، ان کا ہی سارا سیٹ اپ تھا. تو اب یہ انیشیٹو دونوں نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک پہلا قدم ہو، ادھورا ہی صحیح، مگر ایک پہلا قدم ہو کہ ریجن کے لوگ اور ایکسٹرا ریجن کے لوگ جو کسی طرح سے ہسٹوریکلی لنکڈ ہے، الٹیمیٹلی اپنی سیکورٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. تو اس میں پھیلتے پھیلتے اگر یہ پورے OIC کو اپنے اندر لے لے تو بہت ہی اچھا ہے. اب اگر ویسٹرن ہیجمنی کے اندر یہ پلے کرتا رہا اور اس نے اس کے ساتھ فرکشن میں آ گیا، تو پروبیبلی تب صحیح پتہ چلے گا کہ یہ پیکٹ صرف ان کی ایک ول فل تھاٹ کی ایکسٹینشن ہے یا پریکٹیکلی ہر ایک تھریٹ کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرے گا اس کے ممبرس کو. کیونکہ دیکھیں ابھی نارتھ کوریا اور رشیا کا پیکٹ ہوا. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ صحیح ایک پیکٹ ہوتا ہے. ابھی نارتھ کوریا کے ٹروپس رشیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں یوکرین میں. نارتھ کوریا نے اپنے سب سے ہیوی میزائلز، آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہوگا، رشیا بھجوائے ہیں. اینڈ دے ہیو میڈ اٹ ایمپلی کلیئر کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بالکل کلیئر ہے.
تو اس لیول پہ تو شاید یہ پیکٹ کچھ ٹائم میں پہنچے گا, بٹ اینڈ آف دی ڈے کامن تھریٹ وہی ہونی چاہیے جس کو ان دا بگر سینس سارے مسلمان تھریٹ سمجھیں. اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے آپس میں الجھ گئے تو بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب. جی آغا صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ کہ یہ ابھی جو وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نو وار نو پیس سے بھی باہر نکلنا ہے, یہ ایرانی بھی چاہتے ہیں اور باقی بھی چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا جو وزٹ ہے ایران کا, از دیر اینی ہوپ ان دس؟ یہ ایرانینز چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل آئیں, یا امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ اس میں انوالو ہو, کیونکہ اور پلیئرز انوالو ہوئے ہیں لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں نکل سکا؟ What do you make of that, sir? بہت شکریہ ڈاکٹر چیمہ صاحب, اٹس ویری پرٹیننٹ کویشچن. دیکھیں میں اس کو میرا خیال یہ ہے کہ ایرانین کیا چاہتے ہیں وہ شاید خود بھی کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. ان کو کئی دفعہ بیل آؤٹ کے چانسز ملے ہیں, لیکن دے وانٹ ٹو انگیج دیم سیلف ان ٹو کانفلکٹ. ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ان میں ان کے انٹرسٹ کیا ہے. جہاں تک چیف صاحب کا وزٹ ہے منڈے کو, وہ میں اس کو ڈیفینیٹلی میں نہیں بلکہ پوری دنیا ہی بہت امپورٹنٹ سے دیکھ رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ انگیجمنٹ جو کنٹینیو ہماری چل رہی ہیں ایران کے ساتھ, اس میں جو کلیئرٹیز ہیں وہ جو ڈیمانڈیڈ ہیں بائی یو ایس اور کچھ ایران سے بھی, میرا خیال ہے کہ وہ ان کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک اوور آل یہ جو اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو وہ بات ابھی ہو رہی تھی اس مکہ پیکٹ کی ایکارڈ کی, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ تب تک امپورٹنس اس کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تک اس میں کوئی ایسی کنٹری شامل نہ ہو جائے جو سو کالڈ ایڈورسری سمجھی جاتی ہے امریکہ کے, لائک ایران ہو گیا, لائک رشیا ہو گیا. اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو یو ایس الائز مڈل پاورز ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اس ریجن کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اس سے زیادہ میں اس کو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ سکتا. آغا اقرار ہارون صاحب, یہ جو آپ نے گفتگو کی کہ پاکستان نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے ایران کو کئی دفعہ بیل آؤٹ کیا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو جب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں آرٹیکل 8 یہ بات کرتا ہے کہ ایران نیوکلیر بام نہیں بنائے گا اور نہ کسی سے لے گا, تو اور امریکہ کی بھی ڈیمانڈ اور ان کی جو وکٹری ہے وہ یہی کہ ایران نیوکلیر بام یا اس کی کیپیسٹی نہیں رکھے گا, تو ہم نے بیل آؤٹ تو خود امریکنز کو دیا, تو دوبارہ امریکنز ڈبل ڈاؤن ایفرٹ کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر 40 ڈیز کی ایئر وار پاور استعمال کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی نیول بلاکیڈ؟ نیول بلاکیڈ کے بعد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اور جب ایران نے 2 ویسلز کو ٹارگیٹ کیا تو ڈسپروپورشنیٹ اٹیک, 12 دنوں کی دوبارہ بمبارٹمنٹ اور اپنے آپ کو نقصان اٹھانا, اور گلف سے اپنی جو ملٹری انسٹالمنٹس ہیں اور بیسز ہیں ان کو مکمل طور پہ اڑوا دینا, پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک آخری جملہ کہوں اور پھر آپ کا جواب چاہتا ہوں. خود امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے, وہ ریئلائزیشن یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی سیریس ہے کہ کوئی اسٹیٹ آف ہرمز کھل جائے, ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے, یہ معاہدہ ہو جائے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسرائیلی لابی بلینئرز نیو یارک کے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ایران کو تباہ کریں؟ تباہ کرنا مقصد ہے نہ کہ اس سے نکلنا مقصد ہے. بالکل یہی بات ہے, اور یہ بات آپ کو یاد ہے کہ آپ کے کئی شوز میں نے کی, اور تب بھی کی کہ جب آپ برا نہ منائیے گا کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب معاملہ طے ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ مقصد صرف اسرائیل نہیں, کچھ اور کنٹریز بھی اس ریجن کی ایسی ہیں وہ ایران کو مکمل طور پہ نیست و نابود دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں گین نہیں ہوا ٹارگیٹ. میں اسرائیلی میڈیا کو بڑے غور سے اور بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. وہ بھی یہی, ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ 80% تک اچیو ہو گئے ہیں لیکن ابھی پورے نہیں. تو یہ ہمیں چیزیں بڑی کلیئر رکھنی چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بار بار امریکہ کیوں کوشش کرتا ہے یہاں سے نکلنے کی, میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں. آپ کو الیاڈ پڑھنی پڑے گی ہوم ورک کی, ہم نے دوسرے شاید پڑھی بھی ہو, آپ اس کے میکینزم دیکھیں, اس میں یہی ہوتا تھا. آپ ایک طرف یعنی کہ نیگوسیشن کہہ لیں, میسیجنگ کہہ لیں, اور دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ اس میں
फैसला पहले यही हो चुका था कि किस कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा करके खत्म हो जाना है और उससे निकल जाना है फ्रेम से। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने सही पॉइंट आउट किया। आगा इकरार हारून साहब, गोरल हसन साहब, ये जो इकरार हारून साहब ने गुफ्तगू की और आखिर में जो हमारी बात हुई है, इसको आप क्या समझते हैं? विद इन 30 सेकेंड्स अगर आप इसको वाइंड अप करें। मैं ये कहना चाहूँगा, ओवरऑल अमेरिका ने जिस प्रिटेक्स्ट और कैलकुलस पे वॉर शुरू की थी, दोनों ही गलत साबित हुए, क्योंकि इजराइल ने उनको एक प्रिटेक्स्ट दिया कि प्रॉब्ली रिजीम बहुत वीक है और वेनेज़ुएला वाली एफर्ट की कामयाबी सामने थी, तो 4-5 दिन और मुख्तसर जंग होगी और आप लीडरशिप को टेक आउट कर दें एंड यू विल रीच। वो कंक्लूजन नहीं निकला, खुद ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट शामिल है, तो फिर वो एक लॉन्ग जंग में फंस गए। अमेरिका इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बेताशा साइट्स ने बता दिया, उनके एयर डिफेंस मिसाइल्स भी बहुत लिमिटेड रह गए हैं और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन की भी इंतहा की शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज शॉर्ट टर्म में पूरी होगी तकरीबन 2 से 3 महीनों में। मेरे ख्याल में अमेरिका एक पॉज ले रहा है जब तक कि ये इलेक्शन भी दोनों गुजर जाए और उसमें ये अपने कुछ आर्सनल इकट्ठा कर लें करके और दोबारा वो आ जाए। हमला। बिल्कुल, आपने बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब, गोहरुल हसन बुखारी साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, जो भी है, लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत वाज़े हैं। मई 2025 से लेकर यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर, इस वक्त तुर्की और इजराइल की जो चपकलश है, उसके बाद मक्का एग्रीमेंट, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये कि अब हम पुरानी दुनिया में नहीं हैं, नई दुनिया में। अपने कमेंट से नवाजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के